अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, इंतहाए इश्क नावल 28 पार्ट नंबर आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं। जबकि वो दीवार के साथ सर टिका कर नाजली की पुश्त को देख रहा था और उसके हाथों की लर्जिश उसे छुपी न रह सकी। वो आंखों में मोहब्बत भरकर उसे देखता गया। समझ जाओ तो अनमोल है, न समझो तो बेमोल। मिल जाए तो हकीकत, ना मिले तो सैराब। मोहब्बत भंवर जैसी है, मोहब्बत किरताब है, एक गुत्थी जो सुलझती नहीं। नाजली उसे देख नहीं रही थी पर उसकी नजरें अपनी पुश्त पर महसूस कर सकती थी। यह दिल क्यों उस शख्स की मौजूदगी में पागल हो रहा था। आज से पहले तो ऐसा ना हुआ था। मोहब्बत एक पहेली है जिसका जो जवाब ढूंढने वाले अक्सर खो जाया करते हैं। वो मेरे जैसे पागल हैं, वो मेरे जैसे पागल हैं जो मोहब्बत समझने बैठे हैं। इस जालिम लड़की को देखकर उसकी अपने लिए बददुआ याद आई और उसने अपने दर्द को अपने अंदर छुपा लिया था। चेहरे पर मुस्कुराहट सजा दी थी पर दिल अभी भी तूफान की जद में था। वो उसकी मोहब्बत की पहचान थी पर वो उसकी मोहब्बत को कुछ समझती ही ना थी। उसके लिए ये झूठ थी, फरेब थी। उसे सख्ती से दुखती आंखें बंद करके खोली थी। मोहब्बत जुल्म है लोगों, जिसे ना मिले उस पर उम्र भर का अजाब है। मोहब्बत एक शराब है। नाजली का दिल हद से बढ़कर बेचैन होने लगा। उसने ब्रश नीचे रखा और फिर मुट्ठी को जोर से खींचकर आंखें बंद की थी। वो सोचने की कोशिश कर रही थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा था। पहले तो ऐसा ना हुआ था। सभी मफरूजे हैं ये तो, जो भी सोचने बैठा है अभी तक लाजवाब है, अभी तक लाजवाब है। मोहब्बत क्या अजाब है। मोहब्बत समझने तक अलीना मोहब्बत हो ही जाएगी। जब तलक तुझको समझ में आएगी, मोहब्बत खो जाएगी, मोहब्बत खो जाएगी। दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम जाने कितनी देर ऐसे ही खामोशी से खड़े थे। एक मोहब्बत की इंतहाओं पर था तो दूसरी दिल ने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। दोनों ही इस मोहब्बत के हाथों उलझन में थे। जाने कितना वक्त गुजरा जब छोटी पठानी इन्हें डिनर का कहने आई। दोनों खामोशी से वहां से निकले थे। बात करने की कोशिश एक ने भी ना की। मेरी मोहब्बत की शिद्दत को जब जान जाओगे तुम, खुद सर झुका के आगे बढ़ जाओगे तुम, मेरे दरबार में आओगे तुम। हाथ होंगे बंधे हुए, कंधे होंगे जरा ढलके हुए, पलकों की बाढ़ उठाए हुए, फिर ये दोहराओगे तुम। मोहब्बत जान जाओगे तुम। कब सजा हमारी कम होगी, कब माफ़ी हमें नसीब होगी। आंखें तुम्हें देख के नम होंगी, आंखें तुम्हें देख के नम होंगी, फिर भी ये कह रहे होंगे हम, कहा था ना मेरे सितमगर, मेरी मोहब्बत की शिद्दत को, मेरी मोहब्बत की शिद्दत को जब जान जाओगे तुम। खुद माफ़ी के तलबगार बनकर मेरे सामने आओगे तुम, मेरे सामने आओगे तुम। अगले दिन नाजली सोकर उठी तो साइड टेबल पर ताज़ा गुलाब के फूलों का गुलदस्ता रखा था। उसने गुलदस्ता उठाकर फूलों की धीमी धीमी खुशबू महसूस की। उसे लगा शायद छोटी पठानी ने रखे होंगे, पर मेज़ पर जब छोटा सा कार्ड उठाकर पढ़ा तो हैरान हुई। ये फूल हाशिम की तरफ से थे। नाजली इन्हें वापस रखती बेड से उठी और चेंज करके नाश्ता करने के लिए बाहर आई। हाशिम गायब था। उसने पुरसुकून अंदाज में लंबी सांस भरी। वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। नाश्ता करके उसने कुछ देर लान में वाक की, फिर वापस अपने कमरे में आई। दिल कहीं नहीं लग रहा था। अजीब बेचैनी का आलम था। वो खुद को मसरूफ रखने के लिए किताब उठाकर पढ़ने लगी। अभी उसे किताब पढ़ते 15 मिनट ही गुजरे थे कि एकदम वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उठो, जल्दी करो, तैयार हो जाओ, वो तेजी से बोल रहा था। हैर मुतनाजली परेशानी उठकर खड़ी हुई। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वो मुस्कुरा कर बोला। मुझे नहीं चाहिए, वो बेजार हुई। वो खामोशी से आगे बढ़कर अलमारी खोलने लगा। नाजली जल्दी से भागकर अलमारी के सामने खड़ी हुई। आप मेरी अलमारी नहीं खोल सकते, उसने तब कर कहा। क्यों नहीं? वो झुककर शरारत से बोला। आप मुझे परेशान ना करें। वो झिंझलाई पहले ही अपने दिल के हाथों परेशान थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ वरना फिर धमकी। उफ, ये शख्स कभी सुधर नहीं सकता। ओके, चबाकर उसने सर हिलाया। हाशिम उसका नाक दबाकर पीछे हुआ। नाजरी ने उसे घूर कर देखा। बस 10 मिनट है तुम्हारे पास, 10 मिनट बाद वापस आता हूँ, बाहर निकलते हुए बोल रहा था। उफ,
اب یہ کیا نئی مصیبت ہے؟ اس نے دانت پیسے اور یہ شخص پل پل رنگ بدلتا تھا۔ عجیب آدمی، غصے سے سوچتی وہ تیاری کرنے لگی۔ پنک لباس میں اس نے سیاہ بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائی، پھر دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ہال میں آئی، اسے دیکھ کر ہاشم نے اسے آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو وہ اس کی طرف سر جھکا گئی۔ ماشاء اللہ، بھاری آواز میں کہا گیا۔ نازلی نے چونک کر اسے دیکھا اور وہ اسی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نازلی کے گال گلابی ہوئے، وہ چہرہ پھیر کر باہر دیکھنے لگی۔ ہاشم کی مدھم مسکراتی آواز نازلی کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ ہاشم نے گاڑی باہر نکالی، وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے منہ پھیرے ہی آہستہ آواز میں پوچھا۔ ویلنٹائن ڈے منانے، وہ شوخی سے مسکرایا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں مناتے۔ نازلی نے گویا اسے یاد دلایا تھا۔ ہم اپنے محرم رشتوں کے ساتھ اپنی محبت بانٹ سکتے ہیں بیگم، اس میں کوئی برائی نہیں۔ میں کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنی شریک حیات کے ساتھ یہ دن گزارنا چاہتا ہوں۔ تمہیں جو اچھا لگے وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ وہ بہت جذب سے بول رہا تھا۔ نازلی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ چند پھول اور گفٹس میرے دل کی خواہش نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ میں جانتا ہوں، وہ کہہ کر خاموش ہوا۔ گاڑی جانے پہچانے رستوں پر چلنے لگی، پھر ایک گیٹ کے سامنے رکی۔ نازلی آنکھیں پھیلائے اس گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا اسے اس گھر میں آئے ہوئے۔ یہ ہے میرا تحفہ تمہارے لیے، اس نے سامنے اشارہ کر کے کہا جہاں گیٹ کھل رہا تھا۔ ہاشم کار اندر لے آیا۔ نازلی حیران پریشان تھی۔ ہاشم کار سے نکلا اور پھر اس کی طرف آ کر دروازہ کھولا۔ آؤ، نکلنے کا اشارہ کیا۔ نازلی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہاں کیوں؟ اس نے اٹک کر پوچھا۔ تم آؤ تو صحیح۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالتا وہ پھر اسے اندر لیے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ اس کی آنے کا گھر تھا، وہ گھر جہاں آتے ہی وہ اپنے سارے غم بھول جایا کرتی تھی۔ آج وہ شخص اسے یہاں لے کر آیا تھا تو وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سیماب، اسد، لیلی، نوری، اس کی ماں زیب اور زارا تک سامنے کھڑے جیسے ان کے منتظر تھے۔ نازلی حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ویلکم، سب نے ایک ساتھ کہا۔ نازلی جیسے بے ہوش ہونے کو تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ساتھ کھڑے ہاشم کو دیکھا۔ سرپرائز اچھا لگا؟ وہ پوچھ رہا تھا اور نازلی کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سیماب اس کی طرف بڑھی اور نازلی کو گلے لگا لیا۔ میرا بچہ، اس کی پریشانی چومی تھی اور اس کے بعد وہ باری باری سب سے ملی۔ آپ تو غائب ہو گئی تھی آپی، لیلی نے نم آواز میں کہا۔ اب تو تمہارے سامنے ہوں نا؟ سیماب نے لیلی کا سر تھپکا۔ نوری بھی آنسو صاف کرتی نازلی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاشم ایک طرف اکیلا کھڑا تھا جب اسد اس کی طرف بڑھا۔ چلو یار، ہم بیٹھتے ہیں، ان عورتوں کا تو بھی رونا دھونا چلے گا، وہ ہنس کر بولا۔ ہاشم مسکرا کر اس کے ساتھ چلتا صوفے پر بیٹھا۔ نازلی کے پاس سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب نازلی کے دل میں سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ لیلی اور نوری اس کے پاس اٹھ کر لنچ کی تیاری کرنے لگی تو نازلی نے جلدی سے سیماب سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ اور آپ ہاشم سے غصہ نہیں ہیں؟ ایسے ہمیں ویلکم کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا نہیں، نازلی نے آہستہ آواز میں کہا۔ اسد سے باتیں کرتے ہاشم کو دیکھا۔ اس کی بات پر سیماب مسکرانے لگی۔ تمہارا شوہر محترم کل رات کو آیا تھا، اس نے جب ہمیں سب بتایا تو تم نہ پوچھو کہ میرے ری ایکشن کیا تھا، پر یہ بندہ خاموشی سے سب سنتا رہا اور آخر میں اس نے یہی کہا کہ سب اس کی غلطی تھی، تم بے قصور ہو، وہ بس تمہیں تمہارے اپنوں سے ملا کر تمہیں خوشی دینا چاہتا تھا۔ سیماب نے رک کر نازلی کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے ہر الفاظ میں تم تھی۔ نازلی پھر سے کیسے نہ پگھل جاتی۔ میں مانتی ہوں ہاشم نے غلط کیا، پر اس انسان سے بڑھ کر کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا، وہ نرمی سے بول رہی تھی اور نازلی کا دل رفتار سے پکڑ رہا تھا۔ اس شخص کی محبت ہر ایک کو یقین تھا سوائے اس کے، پر وہ یقین کرتی بھی تو کیسے؟ اس نے اسے اتنے دکھ دیے تھے کہ اب محبت پر یقین نہیں۔ اس کا اپنا دل اس سے منہ موڑ گیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے ہاشم کون ہے؟ سیماب نے مسکرا کر کہا۔ نازلی نے نفی میں سر ہلایا۔ یاد کرو تم میرے کلینک میں تھی، وہاں 2 لڑکے آئے تھے، جو لڑکا تمہیں ڈاکٹر سمجھ بیٹھا تھا ہاشم اسی کے لالا صاحب ہیں۔ وہ شیر، وہ بازو زخم کھاتی، اور نازلی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھی۔ اسے سب یاد آنے لگا تو اس دن ہاشم نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، اس ملاقات کو یاد دلاتا وہ شخص اسے ہمیشہ، پر اسے کچھ یاد نہ آیا۔ نازلی نے ہاشم کو دیکھا، تب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نازلی جھٹ سے آنکھیں پھیر گئی۔ سیماب نے دونوں کا انداز دیکھا تو مسکرا اٹھی۔ ویسے لڑکا بہت اچھا ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے؟ سیماب نے سرگوشی کی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں چھپا راز پا گئی تھی۔ نہیں تو، نازلی نے ہڑبڑا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، اچھا لگنے لگ جائے گا۔ ان کا انداز شرارت سے پُر تھا۔ نازلی کے گال دہک اٹھے تھے۔ پلیز، آئی نو
سر جھکا گئی۔ سیماب اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر مسکرانے لگی۔ ہاشم شوخر ہے تمہارا گڑیا، تمہیں اس سے محبت ہے تو کوئی غلط بات نہیں، اس کی محبت کے بدلے میں محبت لٹانا تمہارا فرض ہے۔ وہ پیار سے بولی۔ نازلی ایک دم ان کے گلے لگی۔ مجھے اپنے دل کی سمجھ نہیں آ رہی، اس نے بے بسی سے کہا۔ سمجھ آ جائے گی، بس تھوڑا وقت گزرنے دو۔ انہوں نے اس کی کمر سہلائی۔ نازلی نے ان سے الگ ہو کر مسکرا کر انہیں دیکھا، آنکھوں میں دیے سے جل اٹھے تھے۔ سب نے ساتھ مل کر لنچ کیا۔ لنچ کے بعد رات محفل تک جمی رہی۔ ہاشم نے آج اسے سب سے بیسٹ گفٹ دیا تھا اور کیسے اس کا شکریہ ادا کرتی۔ رات ڈنر بھی انہوں نے ان کے ساتھ کیا، پھر رات کے 9 بجے قریب وہاں سے نکلے تھے۔ نازلی کا دل خوشی سے بھر چکا تھا، وہ منہ پھیرے کار سے باہر رہی تھی، لبوں پر مدھم سی مسکان تھی۔ کار ٹریفک سگنل پر رکی، تبھی ایک چھوٹے سے لڑکے نے ہاشم کی کھڑکی بجائی اور اس کے ہاتھوں میں موتیوں کے پھولوں کے گجرے تھے۔ ہاشم نے ونڈو نیچے کی اور بھائی یہ لے لیں آپ باجی کے لیے، وہ مسکرا کر بولا۔ ہاشم نے پلٹ کر نازلی کو دیکھا جو اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ دے دو سارے۔ ہاشم نے اسے پیسے دے کر اسے سارے گجرے لے لیے، جو کہ 3 جوڑیاں تھیں، جس 6 گجرے تھے۔ نازلی اسے منع کرنا چاہ رہی تھی، یہ اتنے کون پہنے گا، پھر خاموش ہوگی۔ وہ لڑکا چلا گیا تو ہاشم نے نازلی کو دیکھا، باقی گجرے نازلی کی گود میں رکھے اور ایک ہاتھ میں تھام کر خاموشی سے دوسرے اس کے ہاتھ سامنے پھیلایا، اور نازلی نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ ہاشم نے اس گجرا اس کی کلائی میں پہنایا اور لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ کچھ نہ کہہ پایا، چہرہ بتا رہا تھا وہ بہت خوش تھی۔ سگنل کھلا اور ٹریفک آگے بڑھنے لگی۔ نازلی گود میں رکھے گجروں کو چھو رہی تھی۔ کار میں موتیوں کی خوشبو مدم مدم پھیل گئی۔ ہاشم نے مسکرا کر چہرہ اس کی طرف دیکھا۔ اف، یہ چہرہ اس کی کمزوری تھی۔ تم خوش ہو؟ اس نے ایک دم پوچھا۔ نازلی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولی۔ بہت مدم آواز میں کہا گیا۔ ہاشم اس پر ایک محبت بھری نظر ڈال کر خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ آنکھوں کی چمک بڑھنے لگی تھی۔ وہ لوگ گھر پہنچے۔ نازلی ہاتھوں میں گجرے سمیٹ کر کار سے نکلی۔ ہاشم بھی اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھا۔ نازلی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی پر سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے کہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، نازلی اس کے پیچھے تھی۔ اس نے رک کر ہاشم کی پشت کو دیکھا۔ بات سنیں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ جی سنائیں۔ وہ ایک دم اس کی طرف گھوما تھا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح بلاتی تھی اور وہ بھی ایسے ہی جواب دیتا۔ تھینک یو، وہ پلکیں جھکا کر بولی۔ ہاشم اسے دیکھتا اس کے قریب آیا اور پھر اس کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مجھے تمہارا تھینک یو نہیں چاہیے۔ اس کی بات پر نازلی نے حیرت سے نظریں اٹھائیں۔ پھر؟ نازلی کے لب ہلے۔ مجھے ہمیشہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ چاہیے، تمہاری ان حسین آنکھوں میں چمک دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنے کی خواہش ہے، وہ مگن انداز میں بولا۔ نازلی نے اس کا ہاتھ آہستہ سے تھاما اور پیچھے کیا۔ وہ آج خوش تھی پر اس کے زخم ابھی بھی بھرے نہیں تھے، اس کے اپنے اب اس سے بہت دور تھے۔ وہ اتنی جلدی سب کیسے بلا دیتی، کیسے ہنسی خوشی زندگی گزارتی۔ تھینک یو ایک بار پھر کہتی وہ اس کے پاس سے ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ ہاشم نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر لمبی سانس کھینچی۔ نازلی نے گجرے بیڈ پر رکھے اور پھر خود بھی بیٹھ گئی۔ کلائی میں ہاشم کے پہنائے گجرے کو دیکھ کر پھر ہاتھ اوپر اٹھا کر آنکھیں بند کر کے اس کی مہک کو سانسوں میں اتارنے لگی، ویسے بالکل ویسے ہی جیسے وہ شخص اس کی سانسوں میں آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ نازلی سوچوں میں گم کینوس پر برش پھیر رہی تھی، نظریں کینوس تھی اور دماغ میں اس شخص کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس مغرور شہزادے کی سوچوں نے اس معصوم شہزادی کے دل و دماغ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ صبح سے گیا ہوا تھا اور اب رات ہونے کو آئی تھی پر وہ ابھی تک لوٹا نہیں تھا، جانے کہاں رہ گیا تھا۔ وہ اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، تبھی چھوٹی پٹھانی کی آواز پر چونکی تھی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو چھوٹی پٹھانی شرارت سے منہ ہاتھ رکھ کر ہنستی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ نازلی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ سامنے دیکھیں، اس نے اشارہ کیا۔ نازلی نے گردن پھیر کر کینوس کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ سامنے اس شخص کی تصویر بنی تھی، ہاں اس نے پینٹ کیا تھا اس شخص کے چہرے کو، آنکھوں میں دکھ، لبوں پر مسکراہٹ، وہی جان لیوا مسکراہٹ جو اس کا دل لے گئی تھی۔ دل میں موجود منظر اسے کینوس پر اتار دیا گیا اور اس کا برش ابھی بھی کینوس کو چھو رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے ہاتھ پیچھے کیا، چہرہ ایک دم گلابی ہوا تھا۔ وہ اس کی سوچوں میں گم اسے پینٹ کر رہی تھی اور اسے احساس تک نہ ہوا، کیا وہ بھی دیوانی ہو رہی تھی؟ اس نے سامنے دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہاشم اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کی پیشانی پر شبنم کی بوندیں
चमक उठी। उसने जल्दी से मेज पर रखा और फिर कांपते हाथ की पुश्ते पेशानी साफ की। ये तो सच में हाशिम जैसा भाई खड़े हों। नाजली बाजी, छोटी पठानी खुशी से बोली। वो मैं ये ने जानबूझकर नहीं बनाई, उसने लड़खड़ाई आवाज में कहा। अनजाने में इतनी अच्छी बना डाली नाजली बाजी। हाशिम भाई आएंगे तो मैं उन्हें दिखाऊंगी। वो मजे से पेंटिंग का जायजा लेते हुए बोल रही थी। नहीं, नाजली ने झट से उसका हाथ थामा। क्यों नहीं? छोटी पठानी हैरान हुई। बस तुमने उन्हें कुछ नहीं बताना। कुछ नहीं समझी? नाजली ने उसकी आंखों में देखकर कहा। अच्छा ठीक है। उसने मुंह बसोरा, फिर नाजली का गुलाबी चेहरा देखा। आप शर्मा रही हैं? मासूमियत भरी शरारत से पूछा गया। बिल्कुल नहीं। नाजली ने झट से मुंह पर हाथ फेरा। तुम क्यों आई थी? उसने बात बदली। छोटी पठानी ने सर पर हाथ मारा। वो आपके लिए फोन है। किसका? नाजली ने हैरत से पूछा। कोई ताबीन हसन आफंदी है। वो कह रही थी कि आपको बुला कर लाऊं। वो 10 मिनट बाद फिर कॉल करेंगी। आप ही की कॉल? उसे हैरत हुई। ताबीन उससे क्या बात करने वाली थी? उसे डर लगने लगा, जाने अब क्या कहेगी। चलो आओ। वो लाइट और दरवाजा बंद करती छोटी पठानी के साथ नीचे आई। छोटी पठानी चली गई। नाजली सोफे पर बैठकर कॉल का इंतजार करने लगी। 2 मिनट के बाद फोन बजा। उसने जल्दी से उठाया और फिर सलाम दिया तो दूसरी तरफ से कुछ पल खामोशी के बाद सलाम का जवाब दिया गया। मुझे तुमसे बात करनी है, ताबीन ने कहा। जी आपी, मैं सुन रही हूँ, नाजली जल्दी से बोली। उसके बाद ताबीन ने जो कहा उससे नाजली के चेहरे की रंगत उड़ी। उसकी सांसें एकदम जैसे अटकी थीं, हाथ पांव ठंडे होने लगी। बात मुकम्मल करके ताबीन रुकी। तुम करोगी ना? पूछा गया। नाजली के हलक से आवाज न निकली। तुम्हें अपनी बहन और अपने बाबा जान वापिस चाहिए कि नहीं? वो तलखी से बोली। मुझे आप लोग वापस चाहिए हो आपी, उसने नम आवाज में जवाब दिया। तो बोलो फिर, ताबीन ने चबा कर कहा। मैं करूंगी जैसा आपने कहा है, नाजली ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया। गुड। ताबीन ने इतना कहकर फोन रख दिया। नाजली फोन रखती कितने ही पल वैसे ही बैठी रही। दिल की धड़कन मदम चल रही थी। एक नई मुसीबत उसके गले पड़ गई थी। तुम्हारी नब्जें हमारे दम से, जो अज़ ढूंढेंगी जिंदगी का। कि लिखने वाले ने लिख दिया। मरीज हो तुम, तबीब हैं हम, मरीज हो तुम। रात को हाशिम लौटा। दोनों ने साथ डिनर किया। फिर हाशिम उठकर लाइब्रेरी की तरफ चला गया। नाजली सख्त परेशान थी। उसे हाशिम से बात करनी थी पर उसे डर लग रहा था। वो कितनी देर खाब में चक्कर काटती रही, फिर बेचैनी से ताबीन की बातें याद करती एकदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता जीने चढ़ती ऊपर आई, फिर सोचों में गुम लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास रुककर उसने कांपते दिल को काबू किया और फिर लंबी सांस खींचकर दरवाजे पर दस्तक दी। हाशिम टेबल के पीछे कुर्सी कर बैठा, सामने खुली फाइल को चेक करने में मसरूफ था। ब्लैक शर्ट की आस्तीनें कोनियों तक फोल्ड थीं और ऊपरी 2 बटन खुले थे। स्याह बाल मुंतशिर पेशानी पर बिखरे थे। वो अपने काम में पूरी तरह से मगन था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, अपने काम करते मसरूफ अंदाज में बोला। इजाजत मिलने पर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। धीरे से चलती हुई आगे बढ़ी और उसके मेज के सामने कुछ फासले पर खड़ी होकर रुकी। फिर नजर फेर कर बाएं तरफ ग्लास वाल को देखा, जहां उसे बाहर का मंजर नजर आ रहा था। स्याह रात में चमकती रोशनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर बेचैनी से नजर फेर कर उसने हाशिम के झुके सर को देखा। बोलो बेगम, क्या बात है? वो बिना देखे ही जान गया था वो बहुत सख्त उलझन में है। कुछ कहना चाह रही हैं पर कह नहीं पा रही। वो नाजली इतना कहकर खामोश हो गई। वो क्या? हाशिम ने सर उठाकर सवालिया नजरों से उसे देखा। हाथ में पकड़ा पेन अब उसकी उंगलियों में घूमने लगा। वो गौर से नाजली की परेशान सूरत देख रहा था। मुझे बात करनी है आपसे। वो उसके देखने पर हड़बड़ाई। मैं दिलो जान से मतवज्जा हूँ। वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठता उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखने लगा। पहले आप मुझे ऐसा देखना तो बंद करें। उसके मुसलसल देखने पर वो झिंझलाकर बोलती सर झुका गई। क्यों? हाशिम ने मुस्कुराहट दबाकर चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। नाजली कुछ न बोली, बस परेशानी से हाथ मसलती रही। अच्छा बोलो, तुम नहीं देखता मैं तुम्हें? वो मुस्कुरा कर कहता सर झुका गया। मुझे तलाक चाहिए। नाजली झट से बोल गई। उसकी बात पर कमरे में जैसे गहरा सकूत छाया था। हाशिम कितने पल सर झुकाए बैठा रहा, फिर अगले ही पल झट से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। नाजली उसे उठते देखकर दम डर गई थी और पीछे होगी। क्या चाहिए तुम्हें?
وہ اس کی طرف بڑھتا چبا کر پوچھ رہا تھا۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر نازلی کی آنکھوں میں خوف پھیلا۔ وہ جیسے جیسے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، نازلی کا دل مدھم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوتی گلاس وال کے ساتھ جا لگی۔ ہاشم اس سے 2 قدموں کے فاصلے پر رکا۔ سنجیدہ آنکھیں نازلی کے جھکے چہرے پر تھی۔ بولو ذرا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ اس کے قریب جھلکتا مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ طلاق۔ نازلی کی زبان لڑکھڑائی۔ اس کی بات پر ہاشم نے پیچھے گلاس وال پر زور سے ہاتھ مارا۔ نازلی ڈر کے مارے آنکھیں پیچھ گئی۔ تمہیں طلاق چاہیے؟ اس نے نازلی کا ٹھنڈا ہاتھ سختی سے اپنی گرفت میں لیا۔ وہ جھٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا؟ وہ چبا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ پر مجھے چاہیے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ میرے صبر کو مت آزماؤ نازلی، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ وارن انداز میں کہہ رہا تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس کی آواز نم ہوئی۔ تو تم کیا ٹافی مانگ رہی ہو جو تمہیں دے دوں؟ تمہارا دماغ خراب ٹھکانے لگا دوں؟ مجھے غصے سے کہہ رہا تھا۔ میرا دماغ آپ نے ہی خراب کیا ہے، سمجھے آپ؟ میں پہلے ایسی نہ تھی، وہ تپتے انداز میں بولی۔ تو میں نے تمہارا دماغ خراب کیا ہے تو سنبھالنے دو نا مجھے۔ وہ پھر مجھے خود سے دور جانے کیوں دے رہی ہو؟ کیوں سوچتی ہو میرے پاس رہو اور اچھے سے سمیٹ کے رکھوں گا تمہیں؟ وہ نرم پڑتے آہستہ سے بولا۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں، وہ تلخ ہوئی۔ پر مجھے تو ہے۔ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ پر مجھے اس کی بات بیچ میں رہ گئی جب ہاشم نے اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا۔ بس چپ۔ وہ حیرت سے پھیلی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ تم اس خوش فہمی کو دل سے نکال دو کہ تم کبھی اس بندھن سے آزاد ہو سکتی ہو۔ ہاشم خان مر تو سکتا ہے پر تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، اس بات کو اچھے سے ذہن میں بٹھا لو، اس نے سپاٹ انداز میں کہہ کر ہاتھ پیچھے کیے۔ نازلی چہرہ پھیر گئی۔ ہاشم جاتے ہوئے ایک دم واپس اس کی طرف پلٹا اور پھر دائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف موڑا۔ آئندہ میں یہ بات تمہارے لبوں سے نہ سنوں، سمجھ گئی؟ کبھی نہیں۔ سیاہ آنکھوں میں سر تاثر تھا۔ نازلی نے پلکیں اٹھا کر اسے نہ دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھ لیتی تو شاید اس کا دل باہر آ جاتا۔ وہ اس کے دل سے قریب ہوتا جا رہا تھا پر اس سے زیادہ نازلی کو اپنے پیاروں کی ضرورت تھی۔ وہ انہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاشم نے کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھا، پھر وہاں سے ہٹ کر چلتا واپس کرسی پر بیٹھا جبکہ نازلی وہیں جمی کھڑی رہی۔ ہاشم نے کرسی سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ اب کیا وہیں چپکلی کی طرح چپکی رہو گی یا ہٹنے کا ارادہ ہے؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا پر آنکھوں میں شوق سی چمک تھی۔ وہ اپنی بات تو کہہ چکا تھا، اسے سمجھ چکا تھا کہ وہ اب بچوں کی طرح ناراض کھڑی تھی۔ ہاشم اسے اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے بول پڑا۔ اس کی بات پر نازلی نے تب کر اسے دیکھا، پھر خود پر ضبط کرتی وہاں سے ہٹتی باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ سنو، ہاشم نے پکارا۔ وہ رکی پر پلٹ کر نہ دیکھا۔ رونا مت، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اس کی بات پر نازلی کے رکے آنسو ایک دم ٹوٹ کر گالوں پر گرے تھے۔ میں نے رونے سے منع کیا ہے مسز ہاشم، آپ رونے لگ گئیں، وہ پیار بھرے لہجے میں بولا۔ نازلی نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس نے آنسوؤں کو صاف کرنے نہیں کی تھی۔ کیوں نہ روؤں میں؟ ہر بات پر آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ میں روؤں گی اور جتنا میرا دل چاہے گا اتنا روؤں گی، سمجھے آپ؟ وہ زندی انداز میں کہہ رہی تھی۔ بات کرتے آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بڑبڑانے میں مصروف تھی جب ہاشم اسے دیکھتا اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، پھر عین اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اچھا رو لو، پر آنسو بہانے کے لیے ایک عدد کندھے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لو میرے کندھے پر سر رکھ کر رو لو، مدھم آواز میں کہتا وہ اس کا سر تھام کر اپنے کندھے سے لگا گیا۔ نازلی نے اسے دور نہ کیا بلکہ اس کے کندھے سے سر ٹکا کر آنسو بہاتی اس کا کندھا بھگونے لگی۔ ہاشم خاموشی سے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ جب وہ رو چکی تو ہاشم نے اسے پیچھے کر کے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیا اور اس کی ناک اور آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ بس یا اور رونا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بس، سر ہلا کر اس کا ہاتھ تھام کر پیچھے کرتی اس سے دور ہو کر پلٹی اور کمرے سے نکلنے لگی۔ ہاشم نے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر سر جھکا کر اپنے کندھے پر اس کے آنسو کے نشان دیکھ کر لمبی سانس بھرتا وہاں سے نکل گیا۔
اب تو کام میں اس کا دل لگنے والا نہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اچانک نازلی کو طلاق کی بات کیسے سوجی۔ وہ سوچوں میں گم سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، آگے بڑھا تو نازلی کو لینڈ لائن پر کسی سے بات کرتے پایا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ ہاشم جیسے جیسے اس کے قریب ہوتا گیا ویسے ویسے نازلی کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ آپی میں نے بات کی ان سے پر وہ نہیں مان رہے، میں کیا کروں اب؟ آپ کی بات مان تو لی ہے پر میں نے، وہ نم آواز میں بول رہی تھی۔ ہاشم کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا، اگلے پل اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر نازلی کے ہاتھ سے ریسیور چھینا۔ نازلی نے اسے دیکھا تو چہرے کا رنگ اڑا تھا، جبکہ ہاشم فون پر کہہ رہا تھا، تابین حسن افندی تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی؟ ہمیشہ الٹا کام کرنے کی تم نے قسم کھا رکھی ہے۔ میں جتنا تمہاری ان تھرڈ کلاس حرکتوں کو اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہوں تم مجھے اتنا ہی اکسا رہی ہو۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور آئندہ خبردار جو تم نے یہاں کال کی۔ سمجھی؟ غصے سے بات مکمل کرتا وہ ٹھک سے فون رکھتا نازلی کی طرف پلٹا۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہیں یہ اوسم آئیڈیا کس نے دیا ہوگا۔ تم کبھی عقل سے کام لے لیا کرو نازلی ہاشم خان، کبھی تو اس کا استعمال کر لیا کرو۔ بے وقوف لڑکی، وہ اس کی کنپٹی پر انگلی رکھ کر چباتے ہوئے بولا۔ اس کی باتوں پر نازلی کی آنکھوں میں پانی بھرا۔ خبردار، خبردار جو اب تم نے آنسو بہائے تو۔ وہ تب کر اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اس کی بات پر نازلی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکی روکی اور پھر ایک غصے بھری نظر اس پر ڈال کر اسے پیچھے کرتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے جاتے دیکھ کر ہاشم نے دانت پیسے، پاگل لڑکی نہ ہو تو، پریشانی سے بڑبڑا کر کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا کرتا اس لڑکی کا اپنی آپی صاحبہ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور تابین کی بات ماننا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہاشم کو اس کی فکر ہونے لگی، وہ کیسے دور کرتا اس چڑیل تابین کو نازلی کی سوچوں میں گم۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ رات بھر سوچوں میں گزرنے والی تھی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ نازلی پچھلی سیٹ پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ڈرائیور مہارت سے ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ نازلی نے آنکھیں کھول کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دماغ ہاشم کی طرف تھا۔ وہ گاؤں جا رہی تھی مانور کی شادی کے لیے۔ مانور اور آبی کی ضد تھی کہ وہ ضرور آئے۔ اس کا اپنا دل بھی کر رہا تھا پر اسے یقین تھا کہ ہاشم کسی انجانے کے گھر اسے روکنے کی اجازت کبھی نہیں دے گا۔ پھر بھی نازلی نے اس سے پوچھ لیا تھا۔ جب اس نے ہاں کہہ دی تو نازلی کے لیے بے ہوش ہونے کا مقام تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ 2 دن اس کے کہیں رہنے پر کیسے مان گیا، پر جو بھی تھا وہ مان گیا تھا۔ اور آج مانور کی مہندی تھی۔ وہ ظہر کے بعد سے گھر نکلی تھی اور 2 گھنٹے کا راستہ تھا۔ کچھ دیر میں مانور کے گھر پہنچنے ہی والی تھی۔ 1 ہفتہ چٹکیوں میں گزرا تھا اور آج مانور کی مہندی کا دن آن پہنچا تھا۔ ہاشم پچھلے پورے ہفتے کی شادی کے انتظامات میں لگا رہا اور وہ دار دونوں مل کر سب کر رہے تھے۔ نازلی نے اس سے اجازت لی اور اسی کے انتظار میں تھا، جھٹ سے اجازت دے دی۔ اس کے دماغ میں شرارت سوجی کہ نازلی وہاں جائے گی اور اس بات سے انجان کے ہاشم کا گھر ہے اور پھر وہاں آ کر اسے حیران کر دے گا۔ اس کا ری ایکشن جان لیوا ہوگا، پر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس طرح کچھ دنوں سے کے لیے تابین سے بھی دور رکھ پائے گا۔ اس دوران وہ تابین سے پیچھا چھڑانے کے بارے میں بھی کچھ سوچ لے گا۔ اس نے نور اور آبی سے اس کے ساتھ ملا ہوا تھا اور انہیں کہا تھا کہ دراور کو نازلی سے دور رکھیں۔ نازلی کو تو دراور کو نہ پہچانتی جیسے اس نے نہیں پہچان پائی تھی، پر دراور اسے ضرور پہچان لیتا۔ یہ وہی ہاسپٹل والی محترمہ ہے۔ پھر دراور کی زبان کون بند کرتا؟ وہ تو ساری رام کہانی نازلی کو بتا دیتا، اور اگر دراور کو پہچان لیتی تو ہاشم کی پہچان بھی اس کے سامنے آ جاتی، جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ بس وہ اچانک سے شادی میں نازلی کے سامنے آ کر اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، پر یہ اس کا سرپرائز نازلی کے لیے سرپرائز کم اور شاک زیادہ ہوگا۔